साहब यज़दानी दामत बरकातुहुम चार मिसरा आपके कदमों में रख के मैं स्टेज के हवाले करता हूँ कि सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत। कहिए सुभान अल्लाह। अगर ये जामिया आयशा लिल बनात के अहाता में आज बैठे हुए हैं, यहाँ से एक अहद लेकर उठें कि माशाअल्लाह यहाँ से जो पैगाम दिया जाएगा हम जाके उस पैगाम को यहाँ नहीं बल्कि पूरे गांव में फैलाएंगे कि वहाँ से कुछ पैगाम मिले इंशाअल्लाह। यहाँ पे आज दो फ़ायदा है, आने के बाद जो मुंतज़िम ने हमारे लिए जो इंतज़ामात किया है वो तो हमको मिलेगा, लेकिन जो आएगा इंशाअल्लाह उनका भी हमें और आपको फ़ायदा मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। कि सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत। मौलाना अकमल साहब आपके तरफ मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, चार मिसरा आपकी अदालतों में रखता हूँ कि सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत, मोमिन की ये फितरत है कि झूठा नहीं होता। सजदात से फिर जाना मुनाफिक की है आदत, मोमिन की ये फितरत है कि झूठा नहीं होता। और कहते हैं कोई वक्त के बू जहल से जाकर, कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कोई वक्त के बू जहल से जाकर इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता, इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता। बड़ी अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अकमल साहब यज़दानी दामत बरकातुहुम डाइस पे जलवा अफरोज, मैं इस वक्त उनसे गुजारिश करता हूँ सामईन को अपने नायाब खिताब से सामईन को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ाम आलम, मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अल्लामा इकबाल साहब की एक दुआ है। मोहतरम हज़रात, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका और ख़ास मेहमान ख़ुसूसी काज़ी शरीयत तशरीफ़ ला चुके हैं। बस आपसे रूबरू हूँ, चंद लम्हों या मिनट के लिए कहा जाए, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये दुआया प्रोग्राम ही है। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। मैं बुलबुल नाला हूँ, एक उजड़े गुलिस्तां का,
میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑ گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ قابل احترام بزرگوں، ڈائس پر تشریف علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے تمام ذی شعور دانشور طبقہ، سیاسی لوگ، سبھی کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ بے شک چھوٹی سی مجلس ہے، اور لیکن یہ مجلس ہمارے اور آپ کی نگاہ میں چھوٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجلس منعقد ہوتی ہے، جہاں اس کے بندے اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ جگہ، وہ زمین، وہ گوشہ، وہ کونا آسمان والے کے لیے ستارے جیسی چمکتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں آج، جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب کی ایک کوشش ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا، اور وہ اپنے لاہ عمل جو کر رہے ہیں، جو اس نے ایک دماغ میں اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے، اسی کے مشورے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں بلایا گیا تھا۔ محترم بزرگوں، کہ بھائی یہاں تک تو ہم نے لایا، اور آگے اب کیا کرنا ہے؟ آپ تمام ذی شعور دانشور طبقہ اور قوم کے ذمہ دار لوگ سبھی اپنے اپنے خاص مشورے سے نوازیں۔ مین مقصد یہ تھا، اور اسی لیے ہم لوگ لگ بھگ ادھر بھی ہم لوگ کافی گاؤں میں گھوم کے جا کے دعوت ہم لوگوں نے دیا، اور لوگوں کو کہا گیا، لیکن یہ کمی کیا رہ گئی؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو امید کی جا رہی تھی اس سے بالکل کم مجمع ہے، لیکن بہرحال جتنے ہی لوگ یہاں جمع ہوئے، آپ خاص اور اہم ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھی، تاریخ گواہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آج ہم ناآشنا ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے بچے جہالت کی زندگی جی رہے ہیں، اور وہ قوم جس کے رب نے پہلا حکم تعلیم کا دیا ہو، آج وہی قوم دنیا کی تمام قوم سے پیچھے کھڑی ہے تعلیمی اعتبار سے۔ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس قوم کو جس کے رب نے پہلا حکم تعلیم کا دیا تھا، آج ہندوستان میں اس کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے، اور دیگر کمیٹیوں کی رپورٹ بھی آتی ہے، تو آج دلت اور مہا دلت سے بھی وہ قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے جس کے رب نے پہلا حکم تعلیم کا دیا ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے یہ ہندوستان جو ہمارا عزیز وطن ہے، جہاں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، جہاں کی مٹی کو نچوڑا جائے تو یہاں سے ہمارے شہداؤں کے خون نکلیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وقت پڑا تھا گلشن کا، گلشن کو ہم سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔
آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اپنے ملک ہندوستان سے کتنی محبت کرتے ہو، اس کا ثبوت دو۔ وہ پوچھتے ہیں جو ہندوستان کے اندر میں جو انگریزوں کی مخبری کرتا تھا، انگریز کی گود میں بیٹھ کر مخبری کیا کرتا تھا، معافی نامہ لکھنے والا لوگ انگریزوں سے، آج وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اپنے ہندوستان سے کتنی محبت کرتے ہو، تم جو ہے اس کی ہمیں ثبوت دو۔ ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں محترم بزرگوں اور دوستو۔ اگر ہمارے بچے جانتے تو وہ اسے بتاتے کہ ہندوستان میں پہلے جنگ آزادی کا بگل پھونکنے والے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے 1803 میں سب سے پہلے ہندوستان میں جنگ آزادی کا بگل پھونکنے والے مولانا ہی تھے محترم بزرگوں اور دوستو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے تاریخ کے بارے میں معلوم نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں، اس کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں، قرآن کے بارے میں معلوم نہیں، حدیث کے بارے میں معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں اور تعلیم کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے محترم بزرگوں اور دوستو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1803 میں مولانا نے جب جنگ آزادی کا بگل پھونکا تھا اور لمبی لڑائی لڑتے لڑتے انگریز نے اس کو زہر دے دیا، آنکھ ختم ہو گئی، آنکھ خراب ہو گئی مولانا کی، اور تمام پراپرٹی کو اس کے حذف کر لیا گیا، اور لمبی لڑائی لڑتے لڑتے آخرکار 1857 میں پوری دنیا جانتی ہے اور ہندوستان بھی جانتا ہے اس بات کو اچھی طرح کہ 1857 میں انقلاب آیا محترم بزرگوں اور دوستو۔ اور یہ کانگریس تو 1885 میں بنی ہی ہے، ہم 1803 سے ہندوستان کی جنگ آزادی کو لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہے، ہندوستان کی آزادی میں ہمارا حصہ ہے محترم بزرگوں اور دوستو۔ آج ہم سوتیلا پن کا ہمارے ساتھ ویوہار ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہماری تاریخ کیا ہے، اور یہ صرف ایک علم کی وجہ سے ہے محترم بزرگوں اور دوستو۔ آج ٹیپو سلطان، شہید اعظم ٹیپو سلطان کو جب رنگ پٹنم کے قلعہ میں گھیر لیا گیا، رنگ پٹنم کے قلعہ میں جب گھیر لیا تو شہید اعظم ٹیپو سلطان نے 12 بجے رات میں کھڑے ہو کے قلعے کے اندر میں تقریر کیا تھا، اور تقریر کیا تھا غور کیجئے گا، آج ٹیپو سلطان پر بھی انگلی اٹھتی ہے محترم بزرگوں اور دوستو۔ کیا کہا تھا؟ اے لوگو، فرنگیوں نے گھیر لیا ہے مجھے، اور میں جانتا ہوں میرا دشمن ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کل ہماری لڑائی انگریز سے ہونے والی ہے، اگر کوئی بزدل ہے لڑنا نہیں چاہتا تو میرے قلعے کا پیچھے والا دروازہ کھلا ہوا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، اندھیری رات ہے، نکل جاؤ، چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کل جب تاریخ لکھا جائے گا تو تمہارا نام بھگوڑا میں لکھا جائے گا، اور ہم انگریزوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، میرا نام شہید اعظم ٹیپو سلطان لکھا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ جو کہا جائے، اور بہت ساری باتیں، مین بات یہ ہے کہ آج مولانا نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور بڑی محنت ہے اس کی، میں شروع سے ہی اس کے ساتھ ہوں، جب فون کیا میں حاضر ہوا، اور جب اس کو ضرورت پڑی کہ نہیں کچھ مدد لی جائے تو جہاں تک ہو سکا ہم لوگوں نے کیا۔ آج اس سرزمین پر ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں محترم بزرگوں اور دوستو کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے۔